आई से जस्ट 2 मिनट्स। यहाँ कौम का तमाशा हो जाएगा। सोच लो हया मलिक, ये पब्लिक प्लेस है। अरसल की हाजिर जवाबी और कॉन्फिडेंस तो हया पर अब की बार हद से ज़्यादा बारी दिखाई दे रहा था। खशमज़दा हया की नज़र तो अरसल को चीर फाड़ना चाह रही थी, मगर सामने भी अरसल मंसूर था। भले इसकी शोखी और शरारत मशहूर थी, मगर इसकी संजीदगी और गुस्सा भी सामने वाले को हिलाने की ताकत रखता था। बको क्या कहना है, हया की ऐसी बदतहजीबी पर तो अरसल भी दांत पीस चुका था। बहुत बेइज्जत कर रही थी वो इससे, मगर वो भी राय दे गया था, क्योंकि कमबख्त इसका जुनून थी और जिससे मोहब्बत हो इसका बुरा सोचना भी गुनाह कबीरा लगता है। अपने चेहरे का तनाव हटाए वो माथे की तनी हुई रगें भी बहाल कर चुका था। हया की गुस्सेल नज़र अभी तक इसी पर तनी थी। मैं मम्मा और डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अरसल मंसूर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी तमाम तर फजूल गोई और हकारत के तुम्हें चाहने का मुश्किल फ़ैसला कर बैठा हूँ। अरसल का इजहार मोहब्बत अलबत्ता ऐसा क्लियर ना था और वो बोल भी संजीदगी से रहा था, मगर हया के चेहरे का गज़ब बता रहा था कि वो ये जुमले इससे खासे चुप चुके थे, क्योंकि एक सरकशी और नफरत हया मलिक की आंखों में मौजन थी। क्या इस पर मैं हंस सकती हूँ? हा हा हा, तुम्हारी इतनी औकात है अरसल मंसूर के तुम हया मलिक को देख भी सको। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी चाहत सब ही मेरे लिए कचरा है, कचरा। और तुम किसी खुशफहमी में मत रहना कि ऐसा ख्वाब में भी होगा। मुझे तो तुम पहले से ही जहर लगते थे, अब काबिले हकारत हो। किस दीदा दलेरी से तुम मुझे ये इन्फॉर्म कर रहे हो? वो एक बार फिर इस मासूम से दिल वाले का दिल जलाकर उठ चुकी थी। अरसल को लगा जैसे फैसला हो गया है। आज दिल के अंदर तक जख्म पहुंच चुके थे। अरसल इस तकलीफ के बावजूद चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए इस तन को कर मगरूर अंदाज में खड़ी हया के सामने आकर खड़ा हुआ। तुम हंस सकती हो, तुम्हारा फ़िलहाल मनसब यही है, लेकिन डरो इस वक्त से जब ये मनसब अरसल मंसूर के हिस्से आएगा। और औकात वो तो मुझे और तुम्हें दोनों को अपनी अपनी पता है। बाज़ औकात कचरा भी कारआमद लगता है। हया, तुम नफरत करती रहो, मैं अपने मुताबिक मोहब्बत करता हूँ। देखते हैं जीत तुम्हारी होती है या इस काबिले हकारत अरसल मंसूर की। वो पहली बार इसके सामने खड़ा, इसकी जहर से सुनी आंखों में झांके बेबसी और खफगी से बोला, अपनी ये खुराफात बंद करो। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उबैद मलिक है, इसके सिवा किसी का साया भी नहीं। भले इस शख्स से मेरी मोहब्बत नफरत ही क्यों ना बन जाए, ये दुनिया मोहब्बत ज़ादों से नापैद ही क्यों ना हो जाए, दुनिया ही ख़त्म क्यों ना हो जाए, तभी तुम जीत नहीं सकते। आइंदा मेरे सामने ऐसी बकवास करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। इस जगह का लिहाज कर रही हूँ, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात का बखूबी इल्म हो चुका होता। हया उंगली उठाए नफरत लुटाती नजरें लिए इस अरसल मंसूर पर एक और वार करते डारी थी। अरसल तो यूं था जैसे कोई पत्थर। लेकिन मेरी मोहब्बत का क्या, जो आज पहले से शदीद रूप दार गई है? तुम मुझे अब किसी सख्ती पर उकसा रही हो। अरसल की मायनी खेज नजरें तो बेजान सी उतराई चमक लिए थीं। अगर किस्मत में जिल्लत ही थी तो चलो कुछ रोज़ और सही है। या इस पर तैश में आ चुकी थी। बाढ़ में गए तुम और तुम्हारी मोहब्बत, मेरी तरफ से मर जाओ। एक हाथ से इसे धकेलती हुई वो बाकायदा फंकारती बाहर की तरफ निकली थी और इसके जाते ही अरसल ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ज़्यादातर टेबल्स खाली थी। चेहरे पर अचानक तकलीफ उमड़ने लगी। एक नज़र खिड़की से बाहर बिजली की स्पीड से जाती हया पर डाले। वो बाकायदा गिरने के अंदाज में बैठा था। चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाला सारा इत्मीनान गायब था, अब बस हौलनाकी और थकन थी। ले अरसल, इज़्ज़त का जनाजा निकलवा कर अब तुझे चैन मिल जाएगा। पर नहीं, ये तो मरने के बाद ही छुटकारे वाली सज़ा है यार। तुझ पर अब अल्लाह की रहमत करे। तलखी और थलकराशी ने इस चेहरे की सारी रौनक दहका दी थी। खुद पर हंसता हुआ वो एक पागल बन रहा था, बल्कि बन चुका था। आज नाश्ता नहीं करके गया और लग भी बहुत संजीदा रहा था। तुमने पूछा था क्या हुआ? महरीन और मुकमिल किचन में ही थी। आज वो दिन के खाने में भी महरीन को हेल्प करवा रही थी। घर में मुलाजिम भी थे, मगर घर का खाना घर की ख़वातीन ही पकाती थीं और सब घर वाले भी सिर्फ मैमूना और महरीन के हाथ का बना ही पसंद करते थे। मैमूना स्वीट डिश और एक सालन बना लेती थी, जबकि रोटियों और सब्जियां अगर कुछ स्पेशल बनना हो तो वो महरीन बनाती थीं। महरीन की बात ने मुकमिल को चौंकाया तो रुख फेरे अब लाजवाब सा एक्सप्रेशन दे रही थी। सुबह तो मोहतरम शदीद दुख और गुस्से में नहीं निकले थे। क्या बताती कि इनके बेटे को कितना बेआराम और दुखी कर रही है। कह रहे थे मीटिंग है, आप परेशान ना हो। मुकमिल को जब कुछ समझ ना आया तो यही बोल गई। वो अब सब्जियां काट रही थी, मगर ध्यान तो इसका भी आज किसी काम में नहीं था। महरीन तो अब चूल्हा हल्का किए कहे
ڈائننگ کی کرسی گھسیٹتے بیٹھ چکی تھیں، چہرے سے وہ بالکل مطمئن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا خاص خیال رکھا کرو میری جان، اس کی طبیعت بگڑتے دیر نہیں لگتی، ناشتہ اس کے لیے بہت ضروری ہے اور ہنسنا بھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کی اداسی اب ختم کرو۔ مکمل کسی اور بات پر متوجہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، مگر طبیعت والی بات پر اسے لگا اس کا دل بھی رکا ہے۔ فوراً سے وہ مڑی اور مہرین کے سامنے جا بیٹھی۔ مہرین بھی اس کی فکر مند صورت دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ طبیعت کیا ہوا ہے انہیں مما؟ مکمل تجسس سے زیادہ پریشانی میں بولی تھی۔ مہرین نے ایک سرد آہ لی۔ اس کے سر میں درد رہتا ہے، بچپن میں وہ گرا تھا، اس کے سر پر بہت زیادہ گہری چوٹ آئی تھی۔ بلڈ کلاٹنگ کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا ذہن کمزور سا ہو گیا تھا۔ ذرا سی پریشانی اور غصہ اس کے دماغ پر اثر کر دیتا ہے۔ مکمل کے لیے یہ سننا واقعی حیرت اور افسردگی کا شدید جھٹکا تھا۔ رات بھی عبید کے سر میں درد تھا۔ مکمل کا دل بہت بری طرح بے چین ہوا تھا۔ اسے عبید مری پر کیا گیا ظلم اب بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ خود کو کوستی ہوئی وہ غمگین سی لگ رہی تھی، لیکن اس کے اس درد سے نجات کی وجہ تم ہو مکمل۔ اسے ہنسایا کرو، اسے غصہ نہ کرنے پر مائل کرو۔ ایک مرد کے دل کے قریب جتنی اس کی بیوی ہوتی ہے، اتنا نہ کوئی اور ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسے کھوجتی جاؤ گی تو وہ تہ در تہ کھلتا جائے گا۔ مجھ سے پرومس کرو مکمل، میرے عبید کو بہت خوش رکھو گی۔ مکمل تو بے حد الجھی ہوئی تھی اور اوپر سے مہرین کس مان سے اس سے عہد لے رہی تھی۔ بھلا وہ کیسے اسے خوش رکھ سکتی ہے؟ وہ شخص تو اسے کسی اور کا سمجھتا ہے۔ وہ کیسے اسے ہنسا سکتی ہے جسے اس نے آنسو دیے؟ اور وہ کیسے اس شخص کے قریب جا سکتی ہے جو اسے قریب لے تو آتا تھا مگر پھر پرائی شے کی طرح خود سے دور پٹک دیتا تھا؟ مکمل کی آنکھوں کے کنارے نم ہونے کے بے قرار تھے۔ مہرین کی حسرت بھری نظریں مکمل کا حوصلہ مزید توڑ رہی تھیں۔ میں کوشش کروں گی مما۔ مکمل اپنا چہرہ جھکائے شاید اپنے چہرے کی بے بسی چھپا رہی تھی، مگر مہرین کو لگا کہ انہیں مکمل پر یقین کر لینا چاہیے۔ وہ عبید کی خوشی تھی اور یہی ان کی تسلی کو بے حد کافی تھا۔ ضرور کرنا، کیونکہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ وہ اظہار نہیں کرے گا، تم بنا اس کے اظہار کے یہ بات مان جاؤ۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں بہت خوش رہو۔ بہت محبت سے مہرین اس کا چہرہ تھامے اٹھ کر دوبارہ اپنے کام پر لگ چکی تھی، مگر مکمل کی آنکھوں کی ضبط کی نمی بہہ نکلی تھی جسے اس نے فوراً سے پہلے پہنچ ڈالا تھا۔ آپ کے بیٹا بہت بڑی مسٹری ہے مما، مجھ بے جان سے کیسے حل ہوگی؟ دل تک اترتی بے بس سی تکلیف نے مکمل کے چہرے کی رعنائی کو بوجھل کر دیا تھا، بہت بوجھل۔ السلام علیکم، میرا نام سمن ہے، فراز رحمان کی سسٹر۔ آپ سے ہماری آج میٹنگ فائنل ہوئی تھی۔ روحی اور سمن اس قبائلی علاقے کے یتیم خانے پہنچ چکی تھی۔ روحی کا تو چہرہ زردی لیے اپنے اندر کی بے چینی کا اعلان کر رہا تھا۔ ڈل لیمن اور وائٹ لباس میں ملبوس وہ اور اسکائی بلو شرٹ اور جینس میں ملبوس سمن تھی جس نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ روحین نے بھی دوپٹہ فولڈ کر کے سر پر لیا تھا۔ وہ دونوں ہی پرنسپل کے آفس میں تھیں۔ وہ ایک عمر رسیدہ سی سلجھی اور پڑھی لکھی خاتون تھی جو انہیں اب مسکان لیے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ جی میں نے آپ کو یہاں پہچان لیا ہے، پلیز تشریف رکھیے۔ خوش آمدید۔ کیا لیں گی آپ دونوں، چائے یا کافی؟ بھلے وہ یتیم خانہ تھا مگر آج کل وہاں اس کی توسیع کے لیے تعمیراتی کام چل رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ کوئی عام ادارہ نہیں تھا بلکہ لوگوں کی نظروں میں آیا ہوا ایک قابل عزت محکمہ تھا جنہوں نے یتیم اور بے سہارا بچوں کی سرپرستی کا بڑا منصب چن رکھا تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے شگفتگی اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں ہی بیٹھ گئیں۔ روحی کے چہرے پر ڈر تھا، پھر سے یوں ارتضیٰ کے قریب آ جانے کے بعد دور ہونے کا ڈر۔ آپ کا بہت شکریہ میم، ہم کچھ نہیں لیں گے، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں بس وہ ہو جائے تو کافی ہے۔ سمن نے بھی روحی کی بے چینی بامتے ہوئے معاملے کو جلدی طے کرنے کا کہا، جس پر پرنسپل صاحبہ مطمئن انداز میں سر ہلا چکی تھیں۔ جی کیوں نہیں، پرنسپل نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھائے کوئی نمبر پریس کرنے کے بعد اسے کان سے لگا گئیں۔ میرے آفس کی ٹیبل پر ایک رجسٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک فائل، وہ لے کر یہاں آؤ۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد ایک 20 سالہ لڑکی ہاتھ میں رجسٹر اور ایک خاکی پیک لیے میٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ دونوں چیزیں پرنسپل کو دیتے ہی وہ باہر نکل گئی۔ روحین کی بے قراری چہرے پر اٹھتی چلتی گئی۔ اب تو سمن بھی بے قرار سی تھی۔ یہ اس سال کے سارے ریکارڈز ہیں، جیسا کہ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کے مطلوبہ بتائے سال کے دوران ہمارے یہاں 3 بچے لائے گئے تھے۔ اس عورت نے رجسٹر کے بالکل درمیان میں ایک مڑا ہوا کاغذ سیدھا کرتے ہوئے اپنی بات میں بھی ایک وقفہ لیا۔ اس مڑے صفحے پر 3 نام درج تھے، ایک بچے کی تصویر،
بھی چسپاں تھیں، مگر دو کے صرف نام تھے۔ روحی نے بے قراری سے رجسٹر زدہ ہوتے ہی تصویر دیکھی، مگر بدقسمتی سے وہ ارتضیٰ نہیں تھا۔ ان 3 بچوں میں یہ پہلا بچہ ہے۔ ہمارا یہ اصول ہوتا ہے کہ ہم 5 سال سے کم عمر بچوں کے کچھ فرضی نام رکھ دیتے ہیں، جن سے ان کی شناخت میں آسانی رہتی ہے۔ یہ بچے اس قدر چھوٹی عمر میں یہاں آئے تھے کہ اپنا نام نہیں بتا سکتے تھے۔ یہ پہلا بچہ، جس کا نام زبیر ہے، اس کو اسی گاؤں کے ایک انجانے مانے اور صاحب اقدار چودھری فاضل حسین نے گود لیا تھا۔ پرنسپل اب ساری تفصیل لگا کر رہی تھیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا بچہ ابراہیم ہے۔ بدقسمتی سے یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ہمیں جب ملا تو اسے تپدق کی بیماری تھی، جس نے اسے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیا تھا۔ روحی اور سمن دونوں کا دل دہل چکا تھا۔ اگر خدا نخواستہ یہ ارتضاء ہوا، سوچ کر ہی روحی لرز اٹھی تھی۔ مگر یہ سوہان روح عمل ہر صورت مکمل کرنا تھا۔ اس مرے بچے کی تصویر لگی تھی، جو کچھ روحی کی تکلیف کم کر گئی تھی۔ اب اتنی دور آ کر وہ ناکام لوٹنا نہیں چاہتی تھی، تبھی اپنا حوصلہ برقرار رکھنے کی کوشش میں تھی۔ سمن نے روحی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی سی دی۔ اور یہ عبداللہ ہے، تیسرا بچہ۔ اسے ایک بہت امیر فیملی نے گود لیا تھا۔ وہ کپل بے اولاد تھا۔ پرنسپل نے اس کپل کا نام پڑھنا چاہا، مگر وہ کاغذ اس قدر پوشیدہ تھا کہ عبداللہ کے نام کے علاوہ اس کی ہر معلومات مٹی ہوئی تھی۔ یہ اس وفات پانے والے بچے کی تصویر ہے۔ وہاں صرف ابراہیم کی تصویر تھی، جبکہ زبیر کی اور عبداللہ کی کوئی تصویر نہ تھی۔ زبیر کا نام کونے پر درج تھا، جس کی وجہ سے اس کے متعلق لکھی معلومات ابھی بھی پڑھی جا سکتی تھی۔ نہیں، یہ میرا ارتضیٰ نہیں ہے۔ وہ یقیناً ان دونوں بچوں میں ہوگا۔ روحی کی آنکھیں ہی نہیں، آواز بھی نم ہوئی۔ ہم ان باقی کے 2 بچوں کے متعلق ساری معلومات چاہتے ہیں۔ سمن نے بھی ایک مطمئن نظر روحی کو دیکھ کر تسلی دیتے اپنی بات کہی۔ زبیر نامی بچے کا ایڈریس تو یہاں درج ہے، مگر عبداللہ کا کوئی بھی اتا پتا فی الوقت پڑھا نہیں جا رہا۔ اس عورت نے ایک بار پھر اس کاغذ کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ جہاں پتہ درج تھا، وہاں سے کاغذ بہت لاغر تھا۔ وقت کے ستم کی کوئی نئی گھڑی تھی۔ ہم آج زبیر سے مل لیں، پھر ہم عبداللہ کی طرف آئیں گے۔ پلیز آپ کسی طرح ہمیں اس کا ایڈریس معلوم کر دیں۔ دیکھیں، یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ سمن نے روحی کی جانب دیکھا، جو اب بالکل نڈال تھی، امید جیسے پھر سے وقت کے ستم کا شکار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو 1 مہینے بعد آنا ہوگا۔ اس ریکارڈ کی سیم کاپی ہمارے آنر کے پاس بھی ہے۔ دراصل اگلا پورا مہینہ یہاں تعمیراتی کام ہوگا، جس کی وجہ سے ممکن ہے یہ ادارہ بند رہے۔ آنر بھی کام کے بعد ہی آئیں گے۔ پرنسپل نے تو جیسے روحی کا انتظار مزید لمبا کرتے ہوئے ستم کیا تھا۔ یہاں تو ایک ایک پل دشوار تھا، اور اب مہینہ دعا تو یہی تھی کہ زبیر ہی ارتضیٰ ہو، مگر کچھ بھی ممکن تھا۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کر لیں گے، لیکن پلیز میم ہمیں مایوس مت کیجیے گا۔ ہم آپ کے پاس بہت امید لے کر آئے ہیں۔ سمن نے باقاعدہ درخواست کیے اپنی روحی کی بے بسی بتائی تھی۔ انشاءاللہ ہم آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ میں آپ دونوں کو چودھری صاحب کے گھر بھجوانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ ان کے پاس زبیر کو گود لینے کی ایک فائل ہوگی، جس میں اس بچے کی تصویر بھی درج ہے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی بچہ ہے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح اس دوسرے بچے کو گود لینے والے کپل کو بھی ویسی ہی ایک فائل دی گئی تھی۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے اور یہاں گود لینے آنے والے لوگوں کے پاس ریکارڈ کی صورت محفوظ رہیں، کیونکہ ہر بچہ یتیم نہیں ہوتا، کچھ کھوئے بھی ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا بیٹا مل جائے گا۔ پرنسپل نے بہت اپنائیت اور پیشہ ورانہ انداز میں ان کو کافی امید دلائی تھی۔ یہاں سے وہ دونوں ہی پرنسپل صاحبہ کے ہی 2 بندوں کے ساتھ چودھری صاحب کے گھر گئی تھیں۔ انہیں سارا ماجرا تفصیل سے بتانے کے بعد وہ اپنی سادہ لو ہی دکھاتے ہوئے 1 گھنٹے تک وہ فائل ڈھونڈتے ہوئے لے آئے تھے۔ روحی نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا، مگر شاید روحی کا انتظار بھی مزید طویل تھا۔ وہ بچہ بھی ارتضیٰ نہیں تھا۔ وہ دونوں بظاہر ٹھیک تھے، مگر واپسی پر روحی کی آنکھیں نمی سے لبالب تھیں۔ ہمت مت ہارو میری جان، ابھی امید باقی ہے۔ عبداللہ مجھے یقین ہے وہی ارتضیٰ ہوگا۔ بس یہ 30 دن روحی تمہیں خود کو سنبھالنا ہے۔ جہاں اتنا انتظار کیا، وہاں یہ چند دن اور سہی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ ریحان کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ فراز کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، لہٰذا وہ رات کو پہنچنے والے تھے۔ امید ہی مجھے قائم رکھے ہوئے ہے سمن، ورنہ میں گر کر خاک ہو جاتی۔ اگر یہ عبداللہ نامی امید بھی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ میں کیسے جیوں گی؟ یہ انتظار تو مجھے ختم کر دے گا۔ ریحان کی آنکھیں دکھ کی اماج گاہ بنی تھیں۔ سمن نے اپنے دست شفقت کی ڈھارس دی۔ وجہ سوچو، بس کرو۔ سمن جانتی تھی کہ وہ ابھی تسلی دے کر بھی نہیں دے سکے گی۔
یہ دکھ ممتا کا لازوال دکھ تھا جسے وہ محسوس کر رہی تھی۔ باقی کا سفر افسردگی میں ہی کٹ گیا تھا۔ اس کی ہمت دیکھیے آپ، دل تو چاہا تھا اس کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کروں۔ حیا کا غصہ اور حقارت تو میمونہ کو بھی ساتھ کر چکا تھا، جو اب باقاعدہ برہمی اور نفرت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیڈ کی چادر جکڑے ہوئے بیڈ پر بیٹھی چلائی تھی۔ میمونہ سامنے ہی صوفے پر دراز ہوئی۔ حیا کام ڈاؤن، ایسا کیا غلط کر دیا اس نے؟ اتنا شریف اور سلجھا لڑکا تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ میں تو کہتی ہوں بیت کا پیچھا چھوڑ کر ارسل کا سوچو۔ پاگل لڑکی، کیوں تمہارا دماغ بند ہو گیا ہے؟ میمونہ کی فکر مند نصیحت بھی حیا کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ وٹ آپ کہہ رہی ہیں یہ؟ فار گوڈ سیک، اتنی بار بتاؤں کہ میں بس عبید کو چاہتی ہوں؟ وہ میرا جنون، ضد، میری محبت سب ہے۔ آپ اپنی یہ نصیحت پاس رکھیں۔ حیا کو اس سب میں یہ بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ وہ ماں سے بات کر رہی ہے۔ میمونہ کو دکھ سا ہوا تھا ان دونوں باپ بیٹی پر۔ وہ پہلے ہی خفا اور غصہ تھیں۔ اچھا عبید تو جیسے تمہارے لیے اپنی باہیں کھول کر کھڑا ہے، بھول ہے تمہاری کہ وہ تمہاری طرف دیکھے گا بھی، اور اب تو ہرگز نہیں جب اسے یہ بھی پتا ہے کہ ارسل تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ ویسے بھی حیا بی بی، جو پلان تم اور تمہارے ڈیڈ بنا چکے ہو، اس کے بعد عبید تو کیا کوئی بھی تمہاری صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں رہے گا۔ تم اس کی بیوی کو نقصان دو گی اور وہ ہنس کر کہے گا کہ آؤ حیا، میں تمہارا اپنے اس مینٹل دماغ سے اس غصے کو نکال کر سوچو، کیوں اپنی زندگی ایک ضد کے پیچھے تباہ کرنے پہ تلی ہو۔ میمونہ نے ماں ہونے کا فرض چلو دیر سے ہی صحیح پر نبھا دیا تھا، مگر حیا جس کی پرس پناہی جواد ملک کر رہے تھے، کیسے یہ بات گوارا کرتی؟ اٹھ کر باقاعدہ پھنکارتی ہوئی اپنا سر جکڑ چکی تھی۔ آپ چپ کر جائیں، اگر آپ میرا اور ڈیڈ کا ساتھ نہیں دے سکتی نا تو اپنے یہ لیکچر بھی بند کریں۔ اس عبید ملک کو اپنا بناتی ہیں میری جوتی، مگر اسے حاصل کرنا میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس کا غرور تو میں خاک میں ملا کر رہوں گی، اتنا تڑپاؤں گی اسے کہ وہ خود آئے گا مجھ تک بھیک مانگتا ہوا، اور پھر میں اسے ٹھکرا کر اپنا بدلہ لوں گی، سمجھے آپ؟ مجھے آئندہ مت روکیے گا، یہ نہ ہو آپ سے بھی کوئی بے ادبی کر جاؤں۔ ڈیڈ کی مجھے بس اجازت دینے کی دیر ہے، ایسی تباہی آئے گی کہ سب کانپیں گے۔ حقارت اور اپنی ہولناک پلاننگ پر وہ میمونہ کو پتھر کھائے باہر نکل گئی تھی۔ وہ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھے سخت دکھی ہوئی تھیں۔ حیا کی یہ بڑھتی ہوئی خود سری انہیں واقعی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگی تھی، مگر وہ بے بس تھیں۔ شوہر اور بیٹی کی ضد نے ان کو جکڑ دیا تھا۔ ویسے پرسوں عبید کی سالگرہ ہے تو کیوں نہ گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لیا جائے۔ وہ سب ہی لاؤنج میں تھے، سعد اور حیا ٹیب پر گیم میں گم تھے، جبکہ حمزہ، دلاور اور جواد بھی صوفوں پر نیم دراز سے چائے پی رہے تھے۔ سب آفس سے آ چکے تھے، مگر عبید ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ مہرین اور میمونہ بھی رات کی چائے کے ساتھ کچھ ہلکے پھلکے لوازمات لے آئی تھیں، جن میں مکمل ان کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ بہت جلدی اس نے گھر میں کم از کم بہو کا فریضہ سنبھال لیا تھا۔ سالگرہ والی بات پر مکمل کے کان بھی متوجہ ہوئے تھے، جو اب سعد کے اشارے پر اپنی چائے کا کپ لیے اس کے ساتھ جا بیٹھی تھیں۔ سعد بھی فری بچا تھا اور مکمل سے اس کی اچھی فرینکنس ہو گئی تھی۔ موصوف زیادہ تر پڑھائی میں گم رہتے تھے، مگر اس وقت فراغت اور شرارت کا خوب دورہ پڑتا تھا۔ حیا سے اس کی پہلے ہی اچھی لگتی تھی۔ چھوٹا کیوں بڑا سا رکھیں نا پلیز، بہت مزہ آئے گا۔ سعد کی حسرت زدہ فرمائش پر سبھی مسکرائے تھے۔ مکمل نے بھی ساتھ دیا، مگر اسے رہ رہ کر اپنے مفرور جلاد پیا کی فکر ہو رہی تھی۔ رات ہو رہی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہاں ہاں، اسے تو دیکھیں ذرا بھائی، جس کی سالگرہ ہے وہ تو ہوائی مخلوق بنا ہوا ہے، اس سے بھی مشورہ لے لیجیے گا۔ حیا نے بھی اپنے غصے اور حقارت کو بہت جلدی ختم کر لیا تھا، تبھی بڑی خوشگوار سی مسکان سجائے بولی تھی۔ مکمل کو نہ جانے کیوں آج حیا بولتی بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے کیا اعتراض ہوگا، کر لیتے ہیں، پرسوں بھی ڈن کریں۔ مہرین نے بھی اپنی مسکرا کر رائے پیش کرتے کہا، جس پر اب سب ہی متفقہ سر ہلا چکے تھے۔ چلیں جی، جیسا سب کو مناسب لگے، اصل بات تو بھئی مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی جینے کا لطف دیتی ہیں۔ یہ جواد ملک بول رہے تھے، حیرت ہے، مگر اصل بات تو یہ تھی کہ یہ دونوں باپ بیٹی بہت اچھا بن کر سب کا اعتماد حاصل کر رہے تھے، کیونکہ جو دھچکا وہ دینے والے تھے، اس سے اس گھر کی ہر اینٹ لرز اٹھنے والی تھی۔ مہرین، دلاور، سعد اور مکمل تو خاصے امپریس ہوئے تھے، مگر حیا دل میں ضرور ہنسی تھی۔ بھلا جن کا مقصد خوشی چھیننا ہو، وہ خوشی دینے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ البتہ میمونہ کو اپنے دل کے عزیز شوہر کے اس دوگلے پن سے باقاعدہ جھرجھری آئی تھی۔ وہ تو ابھی تک حیا کے دل والے ہنگامے کے ٹرانس سے نہیں نکلی تھیں۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔